अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छी सेहत में होंगे। आज हम सूरह अनफाल का चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करेंगे और इसका एक मैंने छोटा सा टेस्ट भी बनाया हुआ है। इसकी रिवीजन के बाद इंशाल्लाह वो टेस्ट जो है वो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उसको मुझे आंसर करते जाइएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन। ए ईमान वालो, खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो और तुम सुनते हो। ये ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह और उसके रसूल के जो हुक्म तुम सुनते हो उससे रूगर्दानी ना करो, यानी उससे मुंह ना मोड़ो, यानी सुनी अनसुनी करके ना चले जाओ। हालांकि तुम सुन चुके हो उन अहकामात को, तो उन पर अमल करने की कोशिश करो। अगली आयत है आयत नंबर 21। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्माऊन। और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कैसे ना होना, यहाँ काफिरों की मिसाल दी जा रही है कि उनके जैसी मत रविश इख्तियार करना, उनके जैसे तरीका मत इख्तियार करना जो सुनने के बावजूद कहते हैं कि हाँ हाँ हमने सुन लिया, लेकिन दरअसल वो उनके कानों में आवाज तो आती है लेकिन उनके दिल में नहीं उतरती वो बात, वो हुक्म वो कबूल नहीं करते। सुनने का मतलब ये है कि दिल से उसको मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे लोगों का तरीका मत इख्तियार करना। अगली आयत है आयत नंबर 22। इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। कुछ शक नहीं कि खुदा के नजदीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। जानदारों में जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि अल्लाह के नजदीक वो जानदार जो बहरे गूंगे हैं वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बदतर हैं। और इनसे मुराद कौन लोग हैं? इनसे मुराद काफिर लोग हैं। बहरे गूंगे हैं यानी ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। इस आयत में ये मतलब नहीं है कि उनको सुनाई नहीं देता या उनको अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत नहीं दी, बल्कि बात यह है कि वो जो हक बात उनके सामने उनको बताई जाती है उसको नहीं सुनते, उस पर ध्यान नहीं करते, उस पर तवज्जो नहीं करते, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए बहरे हैं कि सही बात उनके कानों के अंदर उतरती ही नहीं है। और गूंगे इसलिए हैं कि वैसे तो उनको बोलना आता है, लेकिन अल्लाह ताला की जो हक बात है उसके बारे में, उस हक को और सच को मानकर कबूलते नहीं हैं, उसको मानकर कहते नहीं है कि हाँ ये सच्चाई है और ये अल्लाह की तरफ से हक है। बहुत से लोग जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का को दावत दी थी, अल्लाह की तरफ आने की, तौहीद की दावत दी थी, तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सुनते के साथ ही कह दिया था कि हमने सुन लिया और हमने कबूल कर लिया। ऐसे बहुत से सहाबा कराम हैं जिनकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने फौरन सुनते ही तस्दीक कर दी थी। हत्ता कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सबसे पहली तस्दीक करने वाली वही खातून थी। फिर इसके अलावा और बहुत से मुसलमान थे, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थे। यानी बेशुमार लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना था और सुनने के बाद उनके दिल ने कहा कि नहीं, ये आयात सच्ची हैं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कह रहे हैं वो बरहक है, और इसकी तस्दीक उन्होंने अपनी जबान से की थी। हक बात को सुना भी था और हक बात की तस्दीक भी की थी। लेकिन वो कुफार जिनके सामने आयात भी आई, जिनको पिछली कौमों के वाकयात भी पढ़ के सुनाए अल्लाह के रसूल ने, इसके बावजूद उनके कानों में ये सही बात और सच्ची बात नहीं उतरी, इसलिए उनको अल्लाह ताला ने बहरा और गूंगा कहने जानवरों से तशबीह दे दी। जैसे जानवर होते हैं ना, लाठी से हाँकते चले जाओ और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो बस लाठी देखते हैं कि किधर लाठी हमें हाँक रही है, वो उधर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। और गूंगे इसलिए होते हैं कि वैसे जानवर जो है वो इशारे की जबान तो समझेगा लेकिन वो बोल नहीं सकेगा, तो वो जानवरों की तरह ही हो गए ना, जिन्होंने हक बात को सुना तो सही लेकिन उसकी तस्दीक नहीं की। और अल्लाह ताला आगे उनकी ये बात भी बयान कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं समझते, यानी वो उनके सामने जो भी बात आती है उसको समझते नहीं है, गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला ने क्या नाजिल फरमाया है। अगली आयत है
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دے بھی دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہماری دنیا کی زندگی میں بھی ہم مثال لے لیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا کون سا بندہ ایسا ہے جو میری ہدایت کی طرف خود بڑھ کر آنے والا ہے. اللہ نے نا دنیا میں بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو بن مانگے عطا فرمائی ہیں، یعنی اس نے مانگا نہیں لیکن وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں. لیکن ہدایت وہ واحد نعمت ہے، جب انسان خود اس ہدایت کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں. جیسے جن لوگوں کے دل میں بھلائی کا مادہ ہوگا نا، نیکی کا مادہ ہوگا، اور وہ اچھی بات کی طرف خود بخود لپکنے کی کوشش کریں گے. اچھائی اور نیکی تو انسان کی فطرت میں ڈال دی نا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کو فطرت سلیمہ پر انسان کو پیدا کیا، اور اس نے اچھائی اور نیکی کو قبول کر لیا، خیر اور شر کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اب اس نے راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا راستہ نیکی والا ہے اور کون سا راستہ برائی والا ہے. جو لوگ جن کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ اچھے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور برے کاموں پر ان کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود بخود ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے شر پر ہی جمے رہنا ہوتا ہے، برائی پر ہی جمے رہنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے دلوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی سماعتوں کو بند کر لیتے ہیں کہ کوئی بات ہمارے تک نہ پہنچے، کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات، کوئی کام کی بات ہمارے تک نہ پہنچے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت کے بغیر ہدایت نہیں دیتا. یہ واحد نعمت ہے ہدایت کی جو اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھ کے اور جان کے اس کے لیے ہدایت کے راستے اور مواقع کھول دیتے ہیں. اسی لیے یہاں پر ویسے تو اس زمانے کے کفار کے لیے کہ اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں ذرا سی بھی نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخش دیتا. لیکن چونکہ انہوں نے نیکی کی طرف آنا قبول ہی نہیں کیا تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی نہیں دی. انہوں نے خود انکار کر دیا نا، اور انکار بھی اتنی سختی سے کیا اور اتنی اپنی ہٹ دھرمی سے کیا، اپنی ضد سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت کی نعمت سے نہیں نوازا. اور اگر ہدایت اللہ تعالیٰ زبردستی دے بھی دیتے تب بھی وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. انہوں نے جان چھڑا کے بھاگنا ہی تھا. یہ ان کی فطرت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کافروں کی فطرت کو بیان کیا یہاں پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کے لیے خود بخود راہ کھول دیتے ہیں، اور جو لوگ برائی کو پسند کرتے ہیں ان کو برائی کے راستے پر چلا دیتے ہیں، جو اچھائی کو پسند کرتے ہیں ان کو اچھائی کے راستے پر چلا دیتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی جاوداں بخشتا ہے، یعنی ہمیشگی کی زندگی بخشتا ہے. کیسے کام کے لیے بلاتے ہیں؟ یہاں پر دو باتیں ہیں، دونوں باتوں کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو. کیسا حکم؟ جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کے لیے آیات کی صورت میں، اپنے کلام کی صورت میں ہدایت تمہارے اوپر نازل فرما رہا ہے، اس کو قبول کر لو. اور دوسری بات یہ کہ رسول تمہیں اللہ ہی کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو تم رسول کی پکار پر لبیک کہہ دو. اور یہ کام کیسا ہے؟ یہ ایسا کام ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اگر تمہارا ایمان آخرت کی زندگی پر ہے تو پھر تمہیں یہ ہمیشگی کی زندگی بخشے گا نا، یعنی دنیا میں بھی تمہارا نیک نامی جاری رہے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں درجات تمہارے بلند ہوں گے. یہ ایسا کام ہے. اور کام کیا ہے؟ صرف اللہ کو ایک مان کر اس کے راستے پر چل پڑ. یہی کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا. دعا کہتے ہیں پکار کو، جب کوئی شخص دور سے پکار رہا ہو کہ تم آ جاؤ میری طرف. ہم دعا کو دعا بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں اپنے مشکل وقت میں بھی، اور ویسے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے.
اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لو، قبول کر لو. وہ تمہیں پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. یہ کفار کو ویسے مخاطب کر کے کہا گیا عمومی طور پر. لیکن اگر ہم اس پر غور کریں، اب کافر تو یہ قرآن نہیں پڑھتے نا، پڑھتے تو ہم ہیں. تو پھر ہمیں اپنا یہ چیک رکھنا ہے کیا واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں، کیا واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان رہے ہیں. تو پھر یہ ہمارا ایک چیک لسٹ ہو جاتی ہے. ہم یہ آیات ہمارے لیے ایک چیک لسٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی کیا ہم اس کرائیٹیریا پر، اس میرٹ پر پورے اتر رہے ہیں جس کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی ہے. اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. یہ بڑی اہم آیت ہے بیٹا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بعض دفعہ انسان نا پورے طریقے سے کوئی برائی کرنے کا یا کسی برے راستے پر چلنے کا ارادہ اور نیت کر لیتا ہے. بعض دفعہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو ورغلا دیتا ہے اور وہ کسی برے کام کے لیے اپنے آمادگی شیطان کے کہے پر ظاہر کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ان کو دوزخ میں دھکیلے یا ان کو برے انجام کی طرف لے جائے. تو بعض دفعہ آدمی کے ارادے اور نیت کے درمیان، وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے درمیان اللہ تعالیٰ خود ہی حائل ہو جاتے ہیں. اس کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود آڑ بن جاتے ہیں اور اس کو اس کام سے روک دیتے ہیں کہ تم، یعنی اس کے دل میں خیال تو پختہ ہوتا ہے، اس کا دل تو مائل ہو رہا ہوتا ہے اس کام کی طرف، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جب وہ اپنے نیک بندوں کو گمراہی کی طرف بڑھتے ہوئے بھی دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود حائل ہو کر اس کو اس گمراہی اور برے راستے سے روک لیتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان برائی کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اتنی زبردست اور قدرت والی ہے کہ وہ اپنے نیک بندے کو اس برائی سے روک لیتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ اس کو اپنی پرسنل لائف میں بھی ایکسپیرینس کریں گے. بعض دفعہ آپ کو بہت الکسی آ رہی ہوگی، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم سو جاتے ہیں، ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو ہماری روزمرہ زندگی کی مثال ہے، لیکن شیطان تو ہمیں بار بار ورغلا رہا ہوتا ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نا اس بندے کو نماز پر پختگی دینے کے لیے بھی بعض دفعہ اس کی خواہش اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو کے وہ جو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کو اس گناہ سے دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں اچھا ہم کھڑے ہو کے پہلے نماز ہی پڑھ لیتے. یا آپ خود بھی اپنی ذاتی زندگی میں اس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اور کرتے ہی ہوں گے، یقیناً ایسی بات ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. کس دن؟ قیامت والے دن. اگلی آیت ہے آیت نمبر 25. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی فتنہ یا ایسی کوئی صورت عذاب کی یا ایسی آزمائش کی کوئی صورت، فتنہ دراصل آزمائش کو کہتے ہیں، وہ صرف گناہ گاروں پر ہی واقع نہیں ہوتا. بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے نہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس میں مطلب اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اس آزمائش کی زد میں. اور یہ ایک وارننگ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ تم لوگ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ان کو پورا کرو، اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہو. اچھا یہ تو ہے ایک عمومی حکم، لیکن اس کے ساتھ اسپیسیفکلی یہ آیت جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے سے. حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تھی نا تو اس وقت وہ خلیفہ وقت تھے، یعنی وہ امیر المومنین تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان وہاں موجود تھے، لیکن ایک ایسا فتنہ برپا ہو گیا تھا جس میں کچھ یہودی ملوث ہو گئے تھے اور انہوں نے ورغلایا تھا
مسلمانوں کو حضرت عثمان غنی کے خلاف، اور ایسا پروپیگنڈا کیا تھا ان کے خلاف کہ اچھے بھلے مسلمان یعنی پکے مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے تھے، اور اس میں انگیج ہو کر، اس فتنے میں، اس آزمائش میں انگیج ہو کر حضرت عثمان کی شہادت کے واقعے میں وہ شامل ہو گئے تھے، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور بہت سے مسلمان اس وقت ایسے تھے جو براہ راست اس چیز میں شامل نہیں تھے، وہ علیحدہ ہی تھے اس آزمائش سے۔ اس کے باوجود جب مدینہ کے اندر بہت شورش برپا ہوئی یا بہت زیادہ ایک خانہ جنگی کسی کیفیت ہو گئی، تو اس وقت وہ بیچارے بھی متاثر ہوئے تھے، وہ مسلمان بھی، اور بہت سے ایسے جلیل القدر صحابہ کرام تھے جو کہتے تھے کہ ہم یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ ہماری ہی زندگی میں یہ واقعہ بھی ہو جائے گا۔ مطلب وہ سمجھتے تھے کہ بالکل ان کو ایسا لگا جب وہ شورش برپا ہوئی اور مدینہ کے اندر وہ فسادات برپا ہوئے اور وہ ماحول ایسا بن گیا، تو ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کے بھی واقعات جو ہیں وہ رونما ان کی زندگی میں ان کے سامنے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس فتنے کے متعلق، اس آزمائش کے متعلق جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے متعلق تھی اور ان کی شہادت سے متعلق تھی، یعنی یہ آیت جو ہے یہ اس آزمائش کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس آیت کی جو تشریح اور تفسیر کی ہے اس کو اس فتنے اور آزمائش سے ریلیٹ کیا ہے، لیکن عمومی طور پر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی آزمائش، کوئی ایسا فتنہ برپا ہو جاتا ہے جس میں وہ لوگ جو گناہگار نہیں بھی ہوتے وہ بیچارے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ مسلمان بھی متاثر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فتنوں سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا، یعنی اس فتنے سے، ان آزمائشوں سے ڈرو جو صرف گناہگاروں پر نہیں ہوگا، اس میں کوئی بھی آ سکتے ہیں، ظلم نہ کرنے والے لوگ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے کہ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ان تمام فتنوں اور آزمائشوں سے جو ہم اپنے ارد گرد رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں، آیت نمبر 26 ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانماں نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت یاد کروا رہے ہیں، مدنی صورت ہے نا، تو مکے کا وہ وقت یاد کروا رہے ہیں کہ جب تم زمین مکہ میں تھے، چند لوگ مسلمان تھے، ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے، حتیٰ کہ تمہارے اپنے سگے رشتہ دار بھی تمہیں اذیتیں پہنچاتے تھے اور بہت تھوڑے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ تمہیں ختم ہی نہ کر دیں، اڑا نہ لے جائیں، یعنی تمہیں یا تو ملک بدر کر دیں یا تمہاری جگہ سے نکال دیں یا تمہیں ختم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں کی، تو اس نے تم کو جگہ بھی دی، اپنی مدد سے تم کو تقویت بھی بخشی یعنی قوت بخشی، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم اس کا شکر کرو، یعنی اللہ نے وہ خوف دور کر دیا، تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں سیف اور سیکیور جگہ دی، اور اپنی مدد سے تم کو قوت بھی بخشی، یعنی تمہاری قوت کو بڑھا دیا۔ کیسی قوت کو بڑھا دیا؟ افرادی قوت کو بڑھا دیا۔ تم تعداد میں جو تھوڑے تھے وہ آہستہ آہستہ تعداد میں بڑھتے گئے اور تمہاری قوت بڑھتی گئی اور لوگوں پر تمہارا رعب قائم ہوتا گیا۔ پھر اللہ نے رزق بھی پاکیزہ دیا، تمہیں چیزیں بھی پاکیزہ دیں کھانے کو، اور کس لیے دیں؟ تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، تم اپنا پچھلا وقت یاد کرو کہ تم کتنی کمزوری کی کیفیت میں تھے اور کتنے تم مسائل سے دوچار تھے، تمہیں اپنے ہر وقت جان کے لالے پڑے رہتے تھے، تم ہر وقت اپنے خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے تمہیں نجات دی، تو یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، ان کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھا کرو، یاد رکھا کرو اور اس کے شکر گزار رہا کرو ہر وقت۔
اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورے طریقے سے ادا کرو، اس میں ہیر پھیر نہ کرو، اپنی آپس کے امانتوں میں خیانت نہ کرو، جو ذمہ داریاں تمہیں سونپی جائیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کرو، جو امانتیں تمہارے پاس رکھوائی جائیں ان امانتوں میں خیانت نہ کرو، جو وقت تمہیں دیا جائے اس وقت کو بہترین مصرف میں استعمال کرو، جس کام کے لیے تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے اس کام کو پورا کرو، جو عہدہ تمہیں دیا جائے اس عہدے کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ ہر وہ کام جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، ان تمام کاموں کو پورا کرنے کے لیے، ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں امانت داری کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ ہم کسی بھی کام میں کمی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم خیانت کرتے ہیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں، آپ بچے ہیں، آپ کے والدین نے آپ کو امانت کے طور پر آپ کا وقت دیا ہے کہ آپ لوگ مطلب آپ پڑھائی کریں، اگر آپ نے اس وقت کو اپنے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو آپ نے اپنے وقت میں خیانت کی، اس خیانت سے بچیے۔ پھر تمام معاملات، جب آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا تو آپ کے ذہنوں میں یہ بات پختہ رہے گی کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر معاملے میں اپنے تمام معاملات میں ہم امانت داری کا خیال رکھیں اور خیانت سے بچیں، ہر چیز میں، ہر معاملے میں، چاہے وہ مال سے متعلق ہے، چاہے وہ ہماری ذمہ داریوں سے متعلق ہے، چاہے وہ ہمارے کاموں سے متعلق ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے سچائی کی بنیاد پر ان تمام کاموں کو پورا کریں۔ اگلی آیت ہے اس رکوع کی آخری آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ مال اور اولاد کب آزمائش بنتے ہیں؟ اگر مال کو حلال اور جائز ذرائع سے نہ کمایا جائے، اگر مال کو اپنے جو مال کمایا ہے اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ نہ کیا جائے۔ جی بیٹے۔ اولاد اور مال کب آزمائش بنتے ہیں؟ مال اس وقت آزمائش بنتا ہے جب اس کو حلال ذرائع سے نہ کمایا جائے، اور اولاد تب آزمائش بنتی ہے اگر اولاد کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ کی جائے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے مال کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی۔ مال حلال ذریعے سے نہیں کمایا تو کمائی ہی غلط ہو گئی، اور اس کو خرچ غلط جگہ پر کیا تو دونوں ہی باتوں میں ہم وہ دونوں ہی طریقے ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں۔ اصل میں مال کے بھی ہم خود مالک نہیں ہوتے نا، مال بھی اللہ ہی کا ہے، تو اس لیے اس مال کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنا چاہیے، کمانا بھی چاہیے اور خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کے اوپر، اس لیے اولاد کی تربیت کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے، تو وہی اولاد بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ وہ ان کو فتنے میں بھی گرفتار کر سکتی ہے، وہ غلط کاموں میں بھی ملوث ہو سکتی ہے، وہ گناہ کی طرف بھی جا سکتی ہے، وہ گمراہی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے تمہارے لیے آزمائش ہے، اس آزمائش کو صحیح طریقے سے
پورا کرو, اس آزمائش پر صحیح طریقے سے اترو, پورا اترو. اور ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے بچے نافرمان ہوتے ہیں, بہت سے بچے بڑے ہو کر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, وہ والدین ہی بیچارے رو رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس رونے سے بہتر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے اس وقت میں ہم بچوں کی بہترین تربیت کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے, بڑا اجر ہے. جو نیکیاں تم کرو گے دنیاوی زندگی میں, جو نیکیاں کرو گے, ہر چیز نعمت ہے. اگر مال دیے تو مال نعمت, اولاد دیے تو اولاد نعمت. لیکن یہ نیکیاں کب نیکیاں بنیں گی؟ جب ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. اب میں آپ کے لیے ورڈز میننگ دہرا دیتی ہوں. شرط دواب بھی بدترین قسم کے جانور, استجیبو حکم مانو, پکار کا جواب دو. یقولو حائل ہوتا ہے, مستضعفون مغلوب بے زور, یتخطفا وہ اچک لے جائے, لا تخونو تم خیانت نہ کرو. میرے میں آپ کی نا اب آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں اور میں ایک ٹیسٹ شیئر کروں گی اسی لیسن سے ریلیٹڈ. وہ آپ لوگوں نے مجھے اس کے آنسرز دینے ہیں. تیار ہو جائیے سب بچے. ایک سیکنڈ میں آپ کو سب کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی سب سے پہلے حسین. جی حسین. حسین بتائیے گا اب آپ. میں آپ سے فرسٹ کوشچن کر رہی ہوں بیٹا. شر دواب کا کیا معنی ہے؟ بدترین قوم, بدترین لوگ, بدترین جانور یا بدترین پرندے؟ جی حسین